Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 290, recorded by Mehendi Momin. उसकी खिलाफत को कबूल कर लिया, अपना हक भूल गए। हिस्ट्री दुख देने वाली चीज है। मरने के बाद सवाल आया है, मरने के बाद रूह कहाँ जाती है? रूह का जो कुछ भी अकाउंट होता है, उस पर से जो खुदा का हुक्म लगता है, उस हिसाब से उसकी रूह जाती है। लेकिन ये हम कह नहीं सकते कि उसकी रूह इधर जाती है या उधर जाती है, कोई जियोग्राफिकल पोजीशन नहीं है। लेकिन उसके अमाल के हिसाब से खुदा जो उसके लिए हुक्म करता है, हिसाब से रूह का अंजाम आता है। इबादत जो है वो हम अपने ख्यालों से अपनी अकल को और ईमान को शामिल करके हम खुदा ताला के नूर तक पहुंचने की नियत करते हैं। हमें हर रोज सुबह की इबादत में इबादत करने से पहले हमें नियत करनी चाहिए, या मौला मैं तेरे फरमान से इबादत में बैठा हूँ, मेरा मकसद यह है कि मैं तेरे नूर की शनाख्त करूँ। हम लोग नॉर्मली बैठ जाते हैं यूं ही, ऐसा नहीं। उसके लिए नियत करो और दुआ करो। ये दुआ मांगने और नियत करने के साथ जब हम इबादत करते हैं तो उसके लिए हमारे लिए आसानी होती और खुदा की बख्शिशें मिलती हैं। अब इबादत के अंदर जो जो किसी को तजुर्बा होता है, एक्सपीरियंस होता है, जैसे कि अपनों आप पहचानो मोमिनो तम साहिब नाम धियावो, ये वही मुर्तज़ा अली अलैहिस्सलाम का मैसेज है कि खुद को पहचानो। मैं आज ही किसी जगह बैठे हुए मैं इस बात के लिए जिक्र कर रहा था, मुझे कुछ भी सब्जेक्ट नहीं दिया गया, मगर जब मैं ये हॉल में एंटर हुआ तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं इस बात के ऊपर मैं कुछ कहूँ। बात ऐसी है कि इंसान अपनी मर्जी से पैदा नहीं होता और जब वो मरेगा तो भी अपनी मर्जी से नहीं मरता। उसकी पैदाइश खुदा के हुक्म से है और उसकी मौत भी खुदा के हुक्म से है। मौत और पैदाइश ये एक ऐसी हकीकत है कि इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। पैदाइश जो है वो कुछ वारसा लेके आती है, यानी कि हमें वारसे में अपने माँ बाप की तरफ से कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं कि जो बदनी तौर पे मिलती हैं या हमें दिमागी तौर पे मिलती हैं, लेकिन खुदा ताला हमें कुछ एक ऐसा इनाम देता है, कुछ बख्शिश देता है कि जो रूहानी चीजें होती हैं वो हमें खुदा की तरफ से कैपिटल के तौर पे मिलती हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि हमें माँ और बाप में से हमारी बदनी कंडीशन के लिए क्रोमोसोम्स होते हैं
23 क्रोमोसोम्स माँ के हैं, 23 बाप के हैं। ये तो बदन की हालत है। इसके अंदर क्या होता है कि आदमी के चेहरा, उसके कद, उसके हाथ पांव की लंबाई, हाथ पांव की बनावट वगैरह, ये माँ बाप की तरफ से हमें हमारा बदन बनाने के लिए मिलती हैं। इसके अंदर हमारे खाने पीने के, हजम करने की चीजें, हमारा लिवर, हमारा हार्ट, हमारे लंग्स, किडनीज वगैरह, इनको भी बहुत सी चीजें बाप की तरफ से मिलती हैं। जब कोई आदमी बीमार पड़ता है और कभी किसी को हार्ट या डायबिटीज या ऐसी कोई बीमारी होती, तो डॉक्टर पूछते हैं कि क्या ये फैमिली में ये बीमारी है, क्या आपके बाप को ये डायबिटीज था वगैरह वगैरह। मतलब कि ये चीजें इनहेरिटेड होती हैं। लेकिन मेरा जो आज मकसद है आपके सामने बोलने का, वो रूहानी मकसद है। ऐसा देखा गया है कि बाप खराब है, बदमाश है, काफर है, लेकिन उसका बेटा बड़ा रूहानी शख्स है, बहुत नेक है। ऐसा भी देखा गया है कि बहुत आला किस्म के मोमिन के घर में एक काफर जैसा बेटा पैदा हो जाता है। मैं आपको हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करके रेफरेंस याद कराऊं कि नूह नबी थे, मगर उनका एक बेटा था केनान करके, वो बाप का नाफरमान था। जब भी तूफान आया और सारी खलकत उससे बोट के अंदर आ गई, तो नूह अलैहिस्सलाम का ये बेटा अपने बाप के सामने जिद होने की वजह से नहीं गया, सामना किया। जब वो डूबने लगा और उस वक्त उसने अब्बा को पुकार किया, तो नूह अलैहिस्सलाम आखिर बाप थे, अल्लाह को अर्ज की कि या अल्लाह मेरे इस बेटे को बचाओ। अल्लाह ने कहा वो तेरे बेटे में से खारिज हो गया, तेरी औलाद में से मैंने उसको निकाल दिया, डूब गया। खुदा ने नूह अलैहिस्सलाम की इस दुआ को कबूल नहीं किया। तो रूहानी चीज जो है ना, वो इंडिपेंडेंट है। माँ बाप की तरफ से हमें कुछ आदाब मिलते हैं, कल्चरल साइड मिलती है, खाने पीने की, उसने बैठने की आदतें वगैरह ऐसी मिलती हैं। मगर जो रूहानी चीजें हैं वो खुदा ताला जाती तौर पे इंडिपेंडेंटली हर इंसान को देता है, एक बख्शिश के तौर पे। वो हमारा कैपिटल है। हर इंसान को ये जानना चाहिए कि मेरे माँ बाप की दी हुई चीजें जो बॉडी में हैं, ये मेरी आदतें, ये मेरी कल्चरल साइड, वो तो ठीक, लेकिन भला खुदा ने मुझे क्या दिया? खुदा ने मुझे क्या दिया? हमें सोचना चाहिए। अब जब हम सोचने के लिए बैठते हैं तो देखो दीनदारों, रिज़्क जो है वो खुदा की एक बख्शिश है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि फरमाते हैं, हमारे यहाँ एक छोटी सी किताब है, हम जिसको कहते हैं इमाम जाफर सादिक नूर रिसालो। अगर आप में से कोई सिंधी पढ़ सकता है, मेरा ख्याल है गुजराती में भी है, बहुत बड़ी किताब नहीं है। जब ये आगे 40-50 बरस पहले कोई शख्स गुजर जाता था तो जियारत की रात के वक्त, जियारत के मौका पे इमाम जाफर सादिक का हम रिसाला पढ़ा करते थे। उसके अंदर दिल को समझने समझाने की बड़ी हिदायत है। मौलाना जाफर सादिक फरमाते हैं, वो कच्ची हिसाब से ट्रांसलेशन किया हुआ है, ए दिल मुंजी, दिल को एड्रेस करते हैं। और कच्ची के अंदर जो दिल है वो फेमिनिन जेंडर होने की वजह से उसको ए दिल मुंजी, तो विचार कर कि तुझी जन्म पहला खुदा तुझी रोजी दुनिया में हलाई। अभी क्या है कि इंसान जब पैदा होने लगता है तो चंद
گھنٹے پہلے یا چند دن پہلے ماں کے پستانوں میں بچے کا دودھ آ جاتا ہے، دودھ پہلے آتا ہے، تو خدا تعالیٰ کی رحمت اور قدرت اس کی، بچے کے پیدا ہونے سے پہلے اس کا رزق خدا بھیج دیتا ہے۔ تو جب ہم سوچنے کے لیے بیٹھتے ہیں کہ بھلا خدا نے مجھے کیا دیا، تو پہلے چیز دیکھو کہ اس کی رحمت دیکھو، تمہارے آنے سے پہلے تمہاری روزی آ گئی۔ یہ چیز ہمیں دل کو راحت دینے والی چیز ہے۔ اس کا مطلب اشارہ یہ ہے کہ میں نے تجھے دنیا میں جنم دیا، پیدا کیا، لیکن تیری روزی کا ضامن میں ہوں۔ یہ خدا کا ذمہ ہے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، سسٹینر اینڈ مینٹینر۔ اس نے، خدا نے ہمیں روزی دی ہے، اور اس بات کے لیے ہمیں ایشورنس دی ہے کہ میں تیرا رازق ہوں۔ لیکن ایسا بھی ہوا ہے کہ خدا نے لوگوں کی روزی تنگ کر دی۔ ایسا رحیم و کریم کہ جس کے لیے ہم کو کہا گیا کہ وہ رحم الرحمین ہے، دی بیسٹ آف دی مرسیفل، بیسٹ آف دی مرسیفل۔ جتنے بھی رحم کرنے والے ہیں، جیسے کہ ماں اور باپ بھی رحیم ہیں، ماں باپ ہمارے اوپر چھوٹی عمر میں جو رحم کرتے ہیں، وہ بھی خدا تعالیٰ کی رحمت کا ایک پرتو کہتے ہیں، عکس ہے، ایک ریفلیکشن ہے یہ۔ لیکن خدا تعالیٰ اس سے زیادہ رحیم کوئی نہیں۔ اتنا رحیم، پھر بھی بعض دفعہ آدمی کی روزی تنگ کر دیتا ہے، روزی ملتی نہیں۔ آج دیکھو کروڑوں لوگ ایسے ہیں، ایتھیوپیا کا حال دیکھ لو، ابھی تھوڑا ٹائم پہلے روانڈا اور برونڈی کے اندر جو تکالیف ہوئی، ایسے تو کتنے ہی دنیا کے واقعات بنے ہیں، اور آپ لوگ ٹی وی میں یا پیپرز وغیرہ میں پڑھتے رہتے ہیں۔ روزی نہیں ملتی ہے۔ بہت برس پہلے میرے کسی واعظ میں ذکر بھی ہے، میں انڈیا گیا تھا، احمد آباد گیا۔ احمد آباد میں کیلے بڑے مشہور ہیں۔ یوں ہی کیمرہ میں نے لگایا ہوا، آہستہ آہستہ ادھر ادھر کے مناظر دیکھتا چلا جاتا ہوں۔ کیلے دیکھے، بہت برسوں کے بعد احمد آباد آیا تھا، میں نے ایک چھوٹا سا زوم لیا، 10-12 کیلے تھے، وہیں کھڑے کھڑے ایک کیلا چھیل کے میں نے کھانا شروع کیا، آدھا بھی نہیں کھایا، اور مجھے یہ محسوس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی ہے۔ اب جو میں نے گھوم کے دیکھا تو 2 لڑکے تھے، 8-10 سال 12 سال کی عمر ہوگی۔ مجھے دیکھ کے اس عاجزی کے ساتھ انہوں نے ہاتھ لمبا کر کے مجھ سے مانگا، میں نے یہ ان کو دے دیا۔ ان میں آپس میں تھوڑی لڑائی ہوئی۔ ایک اور جگہ دیکھتا ہوں تو زمین پہ پڑے ہوئے کیلے کے چھلکے کو اٹھا کے کوئی لڑکا کھا رہا ہے۔ مجھے دل میں بہت صدمہ ہوا، ایسی پیتھیٹک حالت کہ زمین پہ پڑے ہوئے کیلے کے چھلکے کو اٹھا کے کھائے۔ کیا اس رزاق کو یہ قبول ہے کہ جس نے اس لڑکے کے پیدا ہونے سے پہلے اس کی ماں کو دودھ کیا تھا اس کے لیے؟ لیکن فوراً ہی مجھے اس بات کا خیال آیا، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں۔ ماں کبھی دے بھی دیتی ہے اور بچہ ہی نہ کھائے، کبھی ماں کیا کرے؟ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ ماں نے کھانا رکھا اور بچے نے اس کو الٹ کے پھینک دیا۔ خدا روزی کا ضامن ہے، یہ ہم کو سب سے پہلے اس نے
ایک کیپٹل دیا بزنس کرنے کے لیے، جیسے کیپٹل ہوتا ہے. یعنی پہلی چیز یہ ہے کہ تیری روزی کا میں ضامن ہوں. دیکھ، تیرے آنے سے پہلے تیرا کھانا میں نے پہنچا دیا. تیرے کو روزی کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں، روزی تیرے آگے پہلے سے پڑی ہوئی ہے. لیکن یہ کیوں ہوا؟ بس جس طرح سے ماں کھانا پکا کے گرم گرم کھانا بچے کے سامنے رکھا، کوئی وجہ سے بچے نے کھانا الٹ دیا، نہیں کھایا، تو اب ماں کہتی اچھا جا بھوکا رہے. تو یہ کون سی چیز تھی؟ یہ چیز تھی خدا کی نافرمانی. خدا نے ہمیں کیپٹل دیا اور ہم کو جو روح بخشی، اس روح کے اندر یہ قابلیت ہے، ایبلٹی ہے کہ ہم اس روح کے ذریعے خدا تعالیٰ تک پہنچ سکیں، اور جو کچھ ہمیں حاصل کرنا ہے ہم حاصل کر سکیں. یہ ایک ایسا پاس ہے کہ ہم گیٹ پہ جا کے دربان کو پاس دکھائیں تو ہمیں بادشاہ تک پہنچنے کا حق ملے. لیکن کبھی ہم نے کارڈ کو پھاڑ دیا تو دربان تو ہمیں نہیں جانتا، وہ ہمیں اندر نہیں جانے دے گا. اس کے اندر روحانی حالت میں جانے کے لیے ماں باپ کی کچھ مدد کی ضرورت ضرور ہے کہ چھوٹی عمر میں ماں باپ بچے کو، اپنی اولاد کو خدا تعالیٰ کے متعلق، نیک بننے کے متعلق، اچھی عادتوں کے متعلق، اچھے خیالات کے متعلق ہمیں تلقین کرتے رہیں. اور بعد میں جب آدمی قابل ہو جاتا ہے، 18-20 برس کا ہو گیا، 25-30 برس کا ہو گیا، تب تک مانو کہ کبھی اس نے اس بات کا خیال نہیں کیا، تو اب اس کو یہ کسی نہ کسی طریقے سے خدا ہدایت بھیج دیتا ہے. خدا آسمان سے بذات خود جسم لے کے نہیں اترتا، لیکن خدا تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی ہدایت پہنچا دیتا ہے. کوئی بھی آدمی ایسا باقی نہیں رہتا کہ جس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نہ ملی ہوئے. وہ نہیں کہہ سکے گا قیامت کے دن مجھے معلوم نہیں تھا کہ خدا ہے. نہ مانا اس نے اور بات ہے. ہمارے چوگڑیے میں ایک پاٹ ہے، متا کوئی آنکھیں 30 دن، یعنی 30 دن کا مطلب حساب کتاب کے دن، کہ متا نہیں سو متے سیاح نہ سو. اس دن کوئی یہ نہیں کہہ سکے کہ میں نے تو نہیں سنا تھا، کیونکہ خدا نے کسی نہ کسی طریقے سے باپ کے ذریعے سے، ماں کے ذریعے سے، کسی گرو کے ذریعے سے، کسی دوست کے ذریعے سے، کسی بزرگ کے ذریعے سے، کسی مشنری کے ذریعے سے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے پہ کان میں یہ بات چلے جائے گی کہ خدا ہے، ہمیں مرنا ہے اور حساب دینا ہے. یہ پیغام ضرور مل جاتا ہے. ایون کافر کو بھی، مانتا نہیں اور بات ہے، لیکن پیغام مل جاتا ہے. مولا کہتے ہیں اپنے آپ کو پہچانو تو تمہیں خدا کی پہچان کا پتہ لگے گا. ابھی اپنے آپ کی پہچان یہ ہے کہ بھلا میں کون ہوں. میں نارملی اگر کسی کا نام محمد ہے تو کہے گا میں محمد ہوں، کسی کا نام عبداللہ ہے تو کہے گا میں عبداللہ ہوں، اپنے نام کو یہ ذکر کر کے. لیکن خیال کیا جائے تو یہ عبداللہ کوئی اس کا نام نہیں ہے. یہ نام تو پہچان کے لیے باپ نے یا ماں نے رکھا. کوئی آدمی اپنا نام خود نہیں رکھتا، سوا کہ کوئی وجہ سے وہ بعد میں لیگلی ایکشن لے کے بدل ڈالے تو اور بات ہے، وگرنہ یا ریلیجن بدلے تو اور بات ہے. پر نام ماں باپ رکھتے ہیں. اور یہ جو نام ہے بھئی عبداللہ کسی کا نام ہے تو اس کے ماں باپ نے اس کے بدن کا ایک نام رکھ دیا آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے، لیکن عبداللہ اس کا نام نہیں ہے. وہ کون ہے؟ اگر وہ وچار کرے، خیال کرے تو بھئی میں عبداللہ، لیکن میں کون ہوں؟ عبداللہ نام تو میرے بدن کا ہے، میں کون ہوں اور میرا نام کیا ہے؟ اس وقت انسان کو اپنی انڈیویجویلٹی کا پتہ لگے گا، اپنی ذات کا، کہ خدا تعالیٰ نے مجھے ایک روح بخشی ہے. روح کا نام تو یہ نہیں ہو سکتا.
روح کا کوئی نام ہے، اور روح جو ہے وہ نورانی چیز ہے. روح خدا تعالیٰ کے حکم سے ہمیں بخشش دی گئی. روح نورانی ہے، روحانی ہے. روح انرجی ہے. روح جو ہے وہ طاقت ہے. روح کی وجہ سے ہمارے اندر روحانی، جسمانی اور دماغی قوتیں پیدا ہوتی ہیں. اور ہماری جو روح ہے وہ سب سے پہلے ہمارے مائنڈ کے اوپر، ہماری عقل کے ذریعے عمل کرتی ہے، اور پھر اس کی طرف سے ہمارے خیال اور دماغوں کے اوپر اثر ہوتا ہے، اور اس کے تھرو سے پھر جو کچھ بھی ہمارے دماغوں میں سوچ ہوتی ہے اس کی یقین یا غیر یقینی کی وجہ سے ہماری سائیکالوجی بنتی ہے. اور یہ جو سائیکالوجی ہے پھر ہمارے دماغ کے اوپر، بدن کے اوپر بھی اثر کرتی ہے. اگر ایک آدمی یہ خیال کر لے کہ میں کمزور ہوں، میں بیمار ہوں، اگر اس کو یہ یقین دلایا جائے کہ نہیں تو بیمار تو نہیں لگتا، نہیں میں بیمار ہوں، میں جانتا ہوں کہ تم جانتے ہو، اندرونی طور پہ وہ اپنے آپ کو بیمار محسوس کرتا ہے، حالانکہ وہ بیمار نہیں ہے، کیونکہ اس کی سائیکالوجی کے اندر یہ امپریشن آ گیا کہ وہ بیمار ہے. اب وہ سچ مچ بیمار ہے. ڈاکٹر کے پاس جائے گا، اس کے بدن کے اندر کوئی خرابی نظر نہیں آئے گی، پھر بھی وہ انسسٹ کرے گا میں بیمار ہوں. ابھی یہ بیماری اس کو کہاں سے آئی؟ حالانکہ بیماری ہے نہیں، یہ ایلوژن ہے. یہ جو ہے یہ ایلوژن ہے، ایک تخیل، تصور ہے، اور ایلوژن نے اس کے دل و دماغ کے اوپر اثر پیدا کر دیا ہے. جب تک یہ ایلوژن ٹھیک نہیں ہوئے، جب تک کہ وہ سائیکولوجیکلی قبول نہیں کرے کہ میں بیمار نہیں ہوں، ایسا جب تک وہ نہیں مانے تب تک وہ حقیقت میں بیمار ہے اور وہ ایلوژن قائم رہے گا. آپ نے سمجھا یہ ایلوژن ساری زندگی جو ہے ایک ایلوژن ہے. ہماری ساری زندگی اس دنیا کی ایک ایلوژن ہے. آپ اس کو ڈریم بھی کہہ سکتے ہیں. ڈریم نیند میں ہوتی ہے، ایلوژن جاگتے ہوتا ہے، لیکن مینٹل کنڈیشن لگ بھگ ایسی ہی ہوتی ہے. یہ دنیا ساری ایک ایلوژن ہے. اور اگر کوئی آدمی خواب میں پڑا ہوا ہے تو اس کے لیے ایک ڈریم ہے. موت کے وقت یہ ایلوژن ٹوٹے گا. موت کے وقت یہ سپنا ٹوٹے گا. جب اس کو یہاں کی اور وہاں کی نظر آئے گی چیزیں، وہ ایسے بارڈر کے اوپر آ گیا ہے کہ جہاں وہ دیکھ سکتا ہے کہ آگے اس کو کیا نظر آتا ہے، اور یہاں بھی وہ دیکھ سکتا ہے کہ پیچھے کیا گزر چکا ہے. تب وہ ریئلائز کرتا ہے کہ میں جو سمجھتا تھا وہ درست نہیں تھا، لیکن اب وہ واپس نہیں آ سکتا. موت نے اس کے اوپر پنجہ ڈال دیا ہے. اب وہ اس وقت پچھتاوے بھی کوئی کام کرے. تو یہ جو ایلوژن ہے ساری زندگی ایک ایلوژن ہے، ایک امپریشن ہے ہماری سب کانشیس مائنڈ میں سے نکلا ہوا. سائیکولوجیکلی ہم بیمار پڑ گئے ہیں، یہ ایلوژن ہے. اب ایسے ایلوژن والے آدمی جو اپنے آپ کو بیمار سمجھتے ہیں ان کو دوا کام نہیں آتی، مگر کوئی ایک ایسا آدمی ہونا چاہیے کہ جس کے اوپر وہ بھروسہ رکھ سکے اور وہ اس کی بات مان سکے. مجھے ساری دنیا سے ٹیلی فون آتے ہیں. ایک میری لڑکی جیسی، میری بیٹی جیسی ایک بھائی ادھر ہے لندن میں، وہ ہر 10-15 دن مجھے فون کرتی ہے، مشنری باپا میں بیمار ہوں. پھر میں جانتا ہوں اس کو کیا تکلیف ہے. یہی ایلوژن. اس کو کہتا نہیں بیٹا تو بیمار نہیں ہے. سچ کہتے آپ؟ ہاں میں سچ کہتا ہوں، میں بیمار نہیں ہوں. نہیں تو بیمار نہیں ہے. اوہ خوش ہو جاتی ہے، ٹھیک ہو جاتی ہے. پھر کچھ دنوں کے بعد میری یہ ایشورنس جو ہے کمزور ہو جاتی ہے، اس کی ایلوژن پھر جاگتی ہے. 15 دن کے بعد پھر مجھے فون کریں گے، مشنری باپا سوری میں آپ کو تکلیف دیتی ہوں. میں بولا ہاں میں جانتا ہوں بیٹا تو بیمار نہیں ہے. سچ کہتے ہاں تو بیمار نہیں. ٹھیک ہو جاتی.
اب اس کی کوئی دوا نہیں سوائے اس کے کہ وہ خود بخود کسی دن جاگ اٹھے. جب وہ جاگ اٹھے گی تو پھر اس کو مجھے فون کر کے ہر 10 15 20 دن کے بعد یہ یقین دلانے کی بات نہیں رہے گی. دیکھو انسان کی کمزوریاں کیسی ہیں. ایک دفعہ میں اور میری وائف ہم لوگ بزمبرا سے نکلے, ہم یورپ جاتے تھے. 4 ساڑھے 4 بجے کی فلائٹ تھی. 30-35 برس کی بات ہے. DC-8 پلین تھا. 2 سیٹیں اس طرف 2 سیٹیں اس طرف. پلین اٹھا, 1 گھنٹے کے اندر اندھیرا ہونے لگا. ہماری نیکسٹ اسٹاپ کیرو تھا. ہم نے اپنی تسبیحیں نکالی, اپنی دعائیں پڑھنی شروع کی. تسبیحیں نکالی, دعائیں پڑھی. کچھ دیر کے بعد کھانا آیا, ہم نے کھانا کھایا. کھانا کھا چکنے کے بعد رستے کے وہ کنارے پہ ایک بیلجین بیٹھا ہوا تھا. مجھے کہتا ہے ایکسکیوز می سر. میں نے کہا کیا ہے؟ یو آر پریئنگ. بولا یس وی آر پریئنگ. آر یو, ادھر آ کے ٹھہر گیا. مطلب کہ کون ہوں میں؟ وی آر مسلمس. آئی ہیو گاٹ سم کنفیوژن. میں نے کہا واٹ از اٹ؟ I don't believe in God. میں نے کہا it's all right. It's all right. No, sir. You are praying. You believe in God? Say, yes. I don't believe in God. Do I do anything wrong? اب اس آدمی کے ساتھ میں ڈیبیٹ کرنے بیٹھوں, بحث کروں, ڈسکس کروں, میں سوال کا جواب دوں, وہ واپس سوال کرے, کہ میں سوال کروں, وہ جواب دے. اتنا تو میرے پاس ٹائم بھی نہیں تھا اور میں نے بہت ضروری بھی نہ سمجھا, تو میں نے کٹ شارٹ کیا. میں بولا so it doesn't make any difference. If you don't believe God, it's all right. But one thing, میرے کو مولانا امام جعفر صادق کی ایک بات یاد آ گئی. Are you going to die? Oh yes, of course. Death, موت حق ہے. کیسا حق ہے کہ کافر بھی مانتا ہے. خدا کو نہ ماننے والے میرا خیال ہے آج دنیا کے اندر 50% ہوئیں گے, لیکن موت سے انکار کرنے والا ایک بھی نہیں جو یہ کہے گا کہ مجھے موت نہیں آئے گی. موت ایسا حق ہے. اب میں نے جب پوچھا آر یو گوئنگ ٹو ڈائی, کہتے آف کورس. میں بولا اف یو ڈونٹ بلیو گاڈ ناؤ and after death you find there was no God, you have not to worry, because you did not find God was there, you will not find God will be there, so you have not to worry. But if you don't believe now and after that you find that God was there, mind you had it. سوچ میں پڑ گیا. ابھی تم خدا کو نہ مانو اور موت کے بعد تمہیں پتہ لگے نہیں خدا تو ہے, تو میں بولا پھر تو تیری آئی بنی. لیکن جو ابھی تم سپوز یو بلیو ان ہم ناؤ اینڈ آفٹر دیٹ یو فائنڈ دیٹ دیر واز نو گاڈ, یو ڈونٹ لوز اینی تھنگ. ابھی تم خدا کو مان لو اور بعد میں پتہ لگے نہیں خدا جیسی کوئی چیز نہیں, تو تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوا. لیکن آج تم نہ مانو اور کل پتہ لگا کہ نہیں خدا ہے, تو پھر تم کو تو دینے پڑیں گے. بہت دیر تک سوچتا رہا. آدھے پونے گھنٹے کے بعد مجھ کو کہتا ہے یو آر رائٹ, آئی تھنک آئی ایم ڈوئنگ رانگ. میں بولا اوکے, بیگ ہز پارڈن, ریمبر ہم. کہنے کا میرا مقصد کیا تھا, وہی ایلوژن. کبھی کبھی دل کے اندر ایسا کیا خدا ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں خدا نہیں ہے. اگر خدا ہوتا تو یہ
یہ لاکھوں آدمی ادھر صومالیہ کے اندر اور ایتھیوپیا میں مر گئے، وہ کوشچن اس طرح لے کے آتے ہیں، اگر خدا ہوتا تو یہ ایسے لوگ مرتے یہ حالت میں، یہ کنڈیشن میں۔ اب ایکچولی بات کیا ہے کہ وہ ایک ایسے ایلوژن میں ہے، ایک ایسی ڈریم میں ہے کہ وہ نہیں جانتے کہ خدا کیا ہے۔ وہ خدا کو ایک بڑا پریسٹ کے طور پہ یا پوپ کے طور کے اوپر لے کے ایک انسانی ہیولہ دے کے انسانی لیول کے اندر لا کے اس کو خیال کرتے، اگر خدا ہوتا تو اس کو ذرا رحم نہ آتا، مگر وہ اس چیز کو بھول گیا علم نہ ہونے کی وجہ سے کہ خدا تعالیٰ نے انسان کو جانوروں سے الگ کیا ہے۔ حالانکہ انسان بذات خود بھی ایک جانور ہے، جس میں جان ہے اس کو ہم جانور کہتے ہیں، چاہے وہ 4 پاؤں کا ہوئے کہ 2 پاؤں کا ہوئے۔ انسان ایک جانور ہے، کھاتا ہے پیتا ہے، جانور کھاتا پیتا ہے۔ انسان بچے پیدا کرتا ہے، جانور بچے پیدا کرتا ہے۔ انسان رات کو آرام کرتا ہے، جانور بھی آرام کرتے ہیں۔ ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ جانور اور انسان کے درمیان کامن ہیں، لیکن پھر بھی انسان کے اندر جو سوچ اور سمجھ کی جو چیز ہے یہ جانوروں میں نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ نے یہ صرف انسان کو بخشی ہے۔ تو جو سوچ سمجھ کی چیز ہے یہ انسان کے اندر ایک قسم کی انڈیپینڈنس پیدا کرتی ہے کہ انسان اپنے رائٹ اور رانگ کا، بھلے نقصان کا خود ذمہ دار بنتا ہے، اور انسان حقیقت میں اپنی رائٹ اور رانگ کا جاننے والا ہے۔ اب کسی آدمی کو بولو آنکھ بند کر، پھر بولو جیب نکل، اور آپ جیب کے اوپر ذرا نمک رکھ دو تو پوچھو اس کو کیا ہے تو کہے گا نمک ہے، حالانکہ اس نے دیکھا نہیں، لیکن ٹیسٹ میں سے پتہ لگا کہ یہ نمک ہے۔ اگر شکر رکھیں گے تو کہے گا شکر ہے، تھوڑا لیمو کا ایک بوند ڈال دیں گے تو کہے گا یہ کھٹا ہے، لیمو۔ تو پھر نے ہم کو یہ مینا مارا ہے، ایک تانا دیا ہے کہ کھارا میٹھا نہیں تمہیں وگت سے جانو تو وقت ویلا کیم چوکو۔ نمکین اور میٹھے کی خبر ہے تو تم کیوں اپنی ڈیوٹی بھولتے ہو خدا کو یاد کرنے کی۔ بہت سے آدمی جدھر مسجد، جماعت خانہ یا ایسی جگہوں پہ جائیں، بوٹ اتار کے اندر جاتے ہیں، اب واپس آئے تو کافی اندھیرا ہے، بوٹ دکھتے نہیں، لیکن آپ کسی کا بھی بوٹ پہن لو تو آپ کا پاؤں کہتا ہے کہ یہ بوٹ میرا نہیں، حالانکہ پاؤں میں آنکھیں نہیں ہیں، لیکن ہمارے اندر جو سینسیٹیوٹی ہے، احساسات ہیں، سینسز ہیں، وہ جاگرت ہیں۔ بوٹ، کسی کا بوٹ پاؤں میں آ جائے تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ نہیں یہ بوٹ میرا نہیں ہے۔ ایسی خدا نے ہمیں انٹیلیجنس دی ہے سوچنے سمجھنے کی۔ تو انسان کو اس چیز سے کام لینا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں جو سوچ سمجھ کی چیزیں دی ہوئی ہیں، نارملی جس طرح میں نے آپ کو چھوٹے چھوٹے ایگزامپلس دیے ہوئے ہیں، تو انسان کو سمجھنا چاہیے میں کیا ہوں۔ حقیقت میں پوچھو تو کچھ نہیں۔ انسان اگر حقیقت میں سوچے میں کیا ہوں کہ کچھ نہیں۔ 150-200 پاؤنڈ کا آدمی ایک چھوٹا سا 1 گرام میں 10 آویں، 1 گرام میں 10 آویں ایسا ایک مچھر کاٹ لے تو 2-3 دن بخار کے اندر بل بل آتا ہے۔ ارے گرام کا 1/10 آف اے گرام مچھر کاٹ لیا، 200 پاؤنڈ کا آدمی بخار سے تڑپتا ہے، یعنی مچھر جیسا بھی نہیں۔ آدمی کو چھوٹا سا 1 فٹ کا سانپ کاٹ لے تو مر جاتا ہے، یعنی انسان کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ کتا ہمارے سے اتنا چھوٹا ہے، لیکن لڑکے بتاؤ تو کتے کے ساتھ کوئی، ہم کتے سے نہیں لڑ سکتے۔ گھوڑے گدھے میں کتنی طاقت ہے، ہاتھی میں کتنی طاقت ہے، شیر میں کتنی طاقت ہے، لیکن پھر بھی وہ ہمارے غلام ہیں۔ ہم جس طرح کہتے ہیں عمل کرتے ہیں۔ یہ چیز کیا ہے؟ وہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ بدن کے اندر انہیریٹنس ماں باپ کی ہے۔ اب خدا نے ہمیں بعض چیزیں بخشش کے طور پہ، کیپٹل کے طور پہ دی ہوئی ہیں۔ اس میں ایک چیز یہ ہے، انٹیلیجنس ہے۔ یہ ہاتھی، یہ گھوڑے، یہ شیر،
یہ چیتے آپ تو ٹی وی میں کتنے دیکھتے ہوں گے، ہمارے غلام ہیں. 10-15 شیر ہوتے ہیں پنجرے کے اندر. ایک آدمی ہاتھ میں چابک لے کے سرکس کے اندر کھیل کرتا ہے. 10-15 شیر، ایک شیر پھاڑ کے کھا جاوے، لیکن 10-15 شیر ادھر ادھر. وہ کہتا ہے آگ میں سے نکلو تو وہ آگ میں سے نکلتا ہے. وہ بولتا ہے اوپر چڑھ جاؤ تو اوپر چڑھ جاتا ہے. وہ کہتا ہے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاتا ہے. ایک چابک کا اشارہ کرتے ہیں تو بیچارے گھیچی باندھ لیتے ہیں. ایک انسان میں کتنی طاقت ہے. کیا یہ بدنی طاقت ہے؟ بدن کی طاقت تو نہیں. تو پھر یہ طاقت کہاں سے آئی؟ یہ خدا کی دی ہوئی طاقت جو انٹیلیجنس کے تھرو سے آئی. یہ جو انٹیلیجنس ہے جس کو ہم یوز کرتے وقت ہم کہتے ہیں انٹلیکٹ. مولانا حضرت امام نے 2 برس پہلے لندن میں ہم کو کہا کہ جو انٹلیکٹ ہے نا، اٹس این ادر فیسٹ آف فیتھ. تمہاری جو عقل ہے وہ تمہارے مذہب کا ایک اور دوسرا چہرہ ہے. یہ یقین و ایمان ہے. انٹلیکٹ، عقل، سمجھداری، اپنی حیثیت کو جاننا کہ میں کیا ہوں. اگر اس طرح سے اپنی بڑائیاں ہی اگر آدمی خیال کرتا رہے کہ میری یہ طاقت ہے کہ میں شیر کے اوپر سواری کر سکتا ہوں، میری یہ طاقت ہے کہ میں ہاتھی کو نیچے نوا سکتا ہوں. سچ بات ہے، یہ طاقت کس نے دی؟ کس نے دی؟ خدا نے دی. سامنے تمہاری کمزوری یہ ہے کہ ایک مچھر کاٹتا ہے تو بخار آ جاتا ہے، ایک سانپ کاٹتا ہے تو مر جاتے ہیں. ہماری کوئی طاقت نہیں. ایک طرف یہ بڑائی ہے، دوسری طرف یہ نیچائی اور پستی ہے. ان دونوں کے اندر بیچ میں کیا ہے؟ خدا تعالیٰ کی دی ہوئی طاقتیں جن کو اپنے استعمال میں یوز کرنے کے لیے خدا نے ہمیں موقع دیے. یہ آج جتنی بھی ٹیکنالوجیکل چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں یہ سب انسان کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، لیکن یہ انسان کو خدا نے جو عقل بخشی اس کی وجہ سے یہ بنی. آج کمپیوٹر اور یہ جو الیکٹرانکس ہیں ان کے کمالات اور معجزے دیکھ رہے ہو، یہ انسان نے بنائے ہیں، لیکن انسان کو خدا نے وہ طاقت بخشی ہے کہ جس کی وجہ سے ملا ہے. 2 لڑکے یونیورسٹی کے کچھ ایکسپیریمنٹس کر رہے تھے. ایکسپیریمنٹس کرتے کرتے ایک لڑکے کو چاکلیٹ کھانے کا دل ہوا. فریج کھول کے ایک جو چاکلیٹ نکالی، ریپر نکال کے بائٹ کیا اور ٹیبل پہ رکھ دیا اور ایکسپیریمنٹ کرتا رہا. وہ دیکھتا ہے تو یہ ساری چاکلیٹ پگھل کے پانی کی طرح بن گئی. بڑا حیران ہوا. دوسری چاکلیٹ لے کے آیا اور وہی ایکسپیریمنٹ پھر کیا. ابھی ایکسپیریمنٹ ادھر کرتا ہے، چاکلیٹ وہاں پانی بن گئی. وہ 3-4 دفعہ ریپیٹ کیا. دوسرے کو بلایا. ان کو پتہ لگا کہ یہ ایسا کرنے سے یہ ایسا ہوا. یہ کیا تھا؟ مائکرو ویو کی انوینشن اس طرح ہوئی. ہمارے گھروں کے اندر جو مائکرو ویو اوونز ہیں آل آف اے سڈن ایکسیڈنٹلی اس کی انوینشن ہو گئی. لیکن ہماری نظر میں یہ ایسا ہے کہ ایکسیڈنٹلی ہوئی، اور حقیقت میں خدا تعالیٰ کی مرضی ہوئی کہ اس موقع کے اوپر یہ نئی ایجاد ملے. یہ جو نئی ایجادیں، یہ نئی ڈسکوریز اور نئی یہ چیزیں اور گیجٹس وغیرہ نکل رہے ہیں، انوینشنز ہو رہی ہیں، بلا پلان نہیں. یہ پلاننگ ہو رہی ہے فیوچر کے لیے. یہ خدا تعالیٰ کی مرضی ہو رہی ہے کہ یہ چیزیں پیدا ہوئیں انسان کے ہاتھوں سے. کیا ہوگا؟ میرے پاس ابھی اتنا ٹائم نہیں کہ کیوں یہ بن رہا ہے. یہ سب چیزیں جو بنائی جا رہی ہیں خدا تعالیٰ کی پلاننگ میں ہیں. یہ ایکسیڈنٹل نہیں ہے، یہ آل آف اے سڈن چیزیں نہیں ہوئی ہیں. یہ 2 لڑکوں کو خدا تعالیٰ نے اس کو کہا تو چاکلیٹ کھا تاکہ یہ تیرے کو پتہ لگے. یہ نئی انوینشن یہ کہتے ہیں آل آف اے سڈن. اس طرح مائکرو ویو کی انوینشن ہوئی، لیکن آل آف اے سڈن نہیں ہوئی. یہ قدرت کی پلاننگ کی وجہ سے ہوئی. جو ہو رہا ہے اچھا یا برا، قدرت کی پلاننگ ہمارے اعمال کے ریزلٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور اس کا فیوچر کے اندر کیا بنے گا
وہ ایک بالکل جدا اور بہت ڈیلیکیٹ کمپلیکیٹڈ سبجیکٹ ہے، لیکن میرا آج کا سبجیکٹ یہ ہے انسان کی ریئلائزیشن، سیلف ریئلائزیشن، اپنے آپ کو پہچاننے کی باتیں ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے میں جب اسکولنگ کرتا تھا 70 ایئرس پہلے پرائمری اسکول میں جاتا تھا، آج میں 77 ایئرس کا ہوں، مگر مجھ کو میری 3 برس کی عمر کے حالات اور خیالات مجھے ابھی تک یاد ہیں۔ اس زمانے کے اندر تھوڑا بڑا ہوا اور جب یہ سائنٹسٹ وغیرہ کی باتیں اور ان چیزوں کے متعلق سنا اور پڑھا تو وہ زمانے کے اندر 20s میں دنیا کے موسٹلی جو سائنٹسٹ تھے وہ لوگ ایتھسٹ تھے۔ 20s 30s میں دنیا کے جتنے سائنٹسٹ تھے میجورٹی خدا کی ہستی کو نہیں مانتے تھے۔ ایون ڈارون 250-300 برس پہلے ڈارون جو تھا اور دوسرے یہ گیلیلیو وغیرہ جو تھے یہ لوگ ایتھسٹ تھے، خدا کو نہیں مانتے تھے۔ مگر آج کیا ہوا معلوم ہے؟ آج دنیا میں 90% سائنٹسٹ خدا کو مانتے ہیں، اس لیے کہ ان کے سامنے ایسی ایسی چیزیں آ رہی ہیں کہ اب یہ لوگ ریئلائز کر رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ہے کوئی موسٹ انٹیلیجنٹ پاور اس کے پیچھے ہے، یہ چیزیں خود بخود نہیں ہوتی۔ آج سائنٹسٹ اس بات کو، میجورٹی سائنٹسٹ خدا کی ہستی کو یا کوئی سپریم پاور کو قبول کرتی ہیں۔ تو میں جو آپ سے عرض کر رہا تھا سیلف ریئلائزیشن کی، تو وہ یہ ہے کہ ہمیں اس ایک سپریم پاور کا خیال رہنا چاہیے کہ جس کو ہم اپنی زبان میں خدا کہتے ہیں، اور ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی جو پاور ہے بے حساب ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ میں کچھ نہیں ہوں، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے ساتھ آلویز انرجی پلگ ان رہے، یہ میرے لیے بہت ضروری ہے۔ اب گرمی کے ٹائم میں سخت گرم ملک کے اندر ایئر کنڈیشن میں بیٹھے ہیں اور یکایک کبھی پلگ نکل دیا تو کیا ہوا؟ انرجی بند ہو گئی، اور جو یہ خدمت ٹھنڈی کی ملتی تھی وہ بند ہو گئی، دکھ میں پڑ گئے، پسینہ پسینہ ہو گئے۔ خدا تعالیٰ کے ساتھ بھی ہمیں ہر وقت 24 آورز پلگ ان رکھنا چاہیے، اس کی انرجی ہمارے اندر آلویز گھومتی پھرتی اور فلو میں رہے، تاکہ ہم اس کی نزدیکی تک پہنچیں اور ہم اپنی بہت سے دکھوں میں سے بچ سکیں، اور بہت سے ایسے کام کہ جو نارملی نہیں ہو سکتے ہم اس کی انرجی سے کر سکتے ہیں۔ تو دنیا اور دین کی بہت سی چیزیں انسان کو خدا تعالیٰ کے ساتھ کانٹیکٹ کرنے سے اس کو ملتے ہیں، نفع ملتا ہے، اور ڈسکنٹیکٹ کرنے سے ہمیں نقصان ہوتا ہے۔ سیلف ریئلائزیشن کے لیے یہ ایک ضروری ہے کہ آپ دن میں کسی بھی وقت 15-20 منٹ آنکھ بند کر کے سب چیزیں بھلا کے آپ میڈیٹیٹ کرو، خدا تعالیٰ کو یاد کرو، اس کی بڑائی کا خیال کرو، اس کی طاقت کو قبول کرو، اپنی کمزوری کو قبول کرو، اپنی کمزوری اس کے سامنے رکھو، اور اس کو اس یاد کے اندر، اس میڈیٹیشن کے اندر اپنے نزدیک پاؤ۔ اب جس طرح میں نے وہ ایلوژن کی بات کی، آج میں یہاں یقین کی بات کرتا ہوں کہ اس کو یقین کے ساتھ اپنے نزدیک سمجھو، اور خدا تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ 7 آسمانوں اور زمینوں کے اندر ہے، اور 7 آسمان اور 7 زمینیں اس کے اندر ہیں، مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے اندر گھوم پھر رہے ہیں، میں اس کے اندر ہوں، وہ میرے اندر ہے۔ مچھلی پانی میں ہے، پانی مچھلی کے اندر بھی ہے، بالکل اسی طرح سے خدا کی اس ہستی کا ہمیں ہر وقت یقین ہونا چاہیے، اور ہر وقت اس کے ساتھ انرجی پلگ ان رہے، اس احساس کے ساتھ سیلف ریئلائزیشن کا
یہ پہلا اصول ہے اور میں آپ کا بہت شکرانہ ادا کرتا ہوں. خاموشی سے آپ نے مجھے سنا اور میں اس بات کے لیے اجازت دوں گا کہ اگر آپ میں سے کسی کو کوئی سوالات کرنے ہیں خوشی کے ساتھ میں اپنی خدمت کروں گا. تھینک یو ویری مچ. جو ینگسٹرز ہیں بچوں کے متعلق ایمان کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے. ہاں ایسی باتیں ابھی بن رہی ہیں ہماری جماعت کے اندر اور اس وقت یہ حالت یونیورسل ہے, ورلڈ وائڈ ہے. کرسچینٹی میں, جوڈیزم میں, اسلام کے اندر, ہر سوسائٹی کے اندر اس وقت ینگسٹرز کا سوال ہے. جوینیل ڈیلنکوینسی ریمپارٹ ہے. ہر سوسائٹی کے اندر ان چھوٹی عمر کے بچوں کی حالت بگڑ رہی ہے. آپ نے سنا ہوگا لاسٹ ویک ایک 6 برس کے لڑکے نے اپنے ایک بھائی کو, بھائی تو نہیں تھا, رشتے میں تھا, 1 مہینے کا بچہ, اس کو مار کے لکڑی سے مار ڈالا. اب یہ 6 برس کا لڑکا کورٹ میں پیش کیا گیا ہے. جسٹس ڈپارٹمنٹ, یہ کینیڈا کی بات ہے, جسٹس ڈپارٹمنٹ اس وقت سوچ میں پڑے ہیں کہ اس 6 برس کے لڑکے کو کس طرح سے کنوکٹ کیا جائے. 7-8 مہینے پہلے ایک 11 سال کا لڑکا, ایک 12 سال کا لڑکا کسی ایک مکان میں گھس کے 80 برس کی ایک عورت کو لوٹ لیا اور اس کو مار ڈالا. اس قسم کے واقعات بہت بن رہے ہیں. سوسائٹی کا جو سٹرکچر ہے وہ بگڑ رہا ہے. میرا پرسنل ویو 3-4 باتوں کے اوپر ہے. نمبر 1, ماں باپ اپنے بچوں کی گروتھ کے ذمہ دار ضرور ہیں, مگر یہ بھول گئے ہیں کہ محض فزیکل گروتھ پوری نہیں بلکہ ان کو مینٹلی بھی تیار کرنا چاہیے. آج سے پہلے مدت کے زمانوں کے اندر ماں باپ بچوں کو ہر وقت ٹوکتے رہتے تھے, ایسا کرو ایسا نہ کرو. آج ماں باپ اپنے بچوں کو اسکول کے ہاتھ میں چھوڑ دیتے ہیں. باپ نوکری کرتا ہے, ماں بھی کام کرتی ہے, بچوں کو دیکھنے والا کوئی نہیں. پہلے زمانے کے اندر گھر میں بوڑھے باپ ہوتے تھے, دادا دادی ہوتے تھے, وہ اپنے بچوں کو, پوتوں وغیرہ کو سنبھال لیتے تھے. آج ینگسٹرز اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں اور گھر کے اندر یا تو پھر وہ بیبی سیٹر رکھتے ہیں یا بچوں کو یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں. اس میں ماں باپ کا بہت بڑا قصور ہے. اور یہ ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ 8-10 دن میں شاید یا کوئی ہالیڈے میں ملتے ہوں گے, وگرنہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے وہ اپنی فیملی روٹس یا اپنا مذہب یا اپنی سوسائٹی, اپنا کلچر, اپنی ہیبٹس ان کے ساتھ ڈسکس کرنے کے لیے یا تو تیار نہیں یا ان کے پاس ٹائم نہیں. بچے بگڑ رہے ہیں. میں آپ کو ایک
دل ہلا دینے والی بات کروں، اور مجھے سخت اس بات کے لیے دکھ ہے کہ خود ہمارے ہاں، یعنی ہماری اپنی سوسائٹی کے اندر 8-8 10-10 برس کے بچے ڈرگ بیچتے ہیں، پوڑی کی کہتے ہیں اس کو۔ ہماری قوم کے اندر 8-10 برس کے بچے ان ہیبٹس میں انوالو ہو گئے ہیں، ماں باپ اس میں سے چھوٹ نہیں سکتے۔ جو بچے اس طرح ہیں ان کے ماں باپ ضرور ذمہ دار ہیں۔ بچہ ایک کلین سلیٹ ہے، خدا تعالیٰ نے بچے میں نیچر رکھی انسان میں کہ وہ ہر چیز دیکھتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے یہ کیا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی سب سے سینسیٹیو جو جگہ ہوتی ہے اس کے لپس ہوتے ہیں، آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھتا نہیں ہے، کچھ رجسٹر نہیں کرتا، البتہ لائٹ اور اندھیرے میں فرق کرتا ہے۔ نیا پیدا ہوا بچہ مہینے 1.5 مہینے کے بعد اس کو پھر یہ سٹرکچر کے جو شکلیں ہیں نا وہ پہچاننے کی قدرت ملتی ہے۔ ماں کا، باپ کا، بہن بھائیوں کا چہرہ دیکھ کے خوش ہوتا ہے، تقریباً 1.5 مہینہ نکلتا ہے۔ اسی طرح سے بچہ جو ہے وہ کانوں سے آوازیں سنتا ہے گڑبڑ کی طرح، لیکن وہ الفاظ کو رجسٹر نہیں کرتا۔ تو خدا تعالیٰ نے اس کو زندہ رکھنے کے لیے اس کے جو لپس ہیں وہ موسٹ سینسیٹیو ہوتے ہیں، کیا کہ وہ اپنی ماں کا دودھ پی سکے۔ اور اس کے بعد کئی مہینوں تک بچے کی عادت رہی، کوئی بھی چیز لے گا سب سے پہلے منہ کو لگائے گا، یہ جاننے کے لیے کہ یہ کیا ہے، حالانکہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ لپس تک لگانے کے لیے اس میں کچھ نہیں، مگر کوئی بھی چیز پکڑے گا کم از کم 6 مہینے تک بچہ کوئی بھی چیز لے کے پہلے منہ کو لگائے گا۔ مگر خدا بعد میں آہستہ آہستہ اس کو دوسری سینسز دیتا ہے۔ میں نے آپ کو بات یہ اس لیے کہی کہ جب سے بچہ کوئی چیز سمجھنے کے لائق بن سکے تب تک کوئی بات نہیں، چپ رہو، مگر جو ہی بچے نے کوئی چیز رجسٹر کرنی شروع کی، تقریباً 10 مہینے 12 مہینے کی عمر سے وہ رجسٹر کرنا شروع کرتا ہے۔ اس وقت سے اگر ہم اپنے بچوں کو ڈائریکٹ کرتے رہیں تو وہ بچے بڑے ہو کے اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ میری بعض واعظوں میں ہے یہ چیز جو میں کہتا ہوں شاید سائنٹیفکلی ٹھیک نہ بھی ہوئے، لیکن اس کے ریزلٹس میں نے دیکھے ہیں۔ گئے 60-65 برس کی میری مسافریوں کے درمیان میں نے دیکھے ہیں۔ میں نے واعظوں میں کہا ہے کہ میری وہ بیٹیاں، میری وہ بہنیں کہ جو پریگننٹ ہیں، عبادت کرتے وقت اپنے اس پیٹ کے بچے کو بھی شامل کرو کہ یا مولا میں دعا پڑھتی ہوں اس کی نیت میرے اس بچے کے ساتھ بھی ہے کہ اس کا ثواب میرے بچوں کو ملے۔ تو روحانی طور پہ وہ بچہ اتنا ہی بڑا ہے کہ جتنا ایک 70-80 برس کا آدمی بڑا ہے۔ فزیکلی شاید وہ چھوٹا ہے، لیکن اگر روحانی سائڈ دیکھیں تو اس کا جیو کوئی چھوٹا نہیں، وہ تو سینکڑوں ہزاروں برسوں سے چلا آتا ہے۔ تو ایسی کنڈیشن کے اندر، پریگننسی کی حالت کے اندر بھی اگر ماں اپنے روحانی خیالات سے اپنے بچے کو یاد کر رہی ہے تو یاد رکھو اس بچے کے مائنڈ کے اوپر روحانی اثر ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے۔ میں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں اپنی ان بیٹیوں بہنوں کو یہ بھی کہتا ہوں کہ جب بھی تم بچے کو فیڈ کرو تو فیڈنگ کے وقت بھی تم خدا کو کبھی یاد کرو، درود پڑھو اور اپنے بچے کے مستقبل کے لیے اچھی دعائیں مانگو، تو یہ چیز تمہارے دودھ کی رس سے اس کو حق حلال کی روزی کے طور پہ ملے گا۔ پھر وہ بچہ جیسے ہی بڑا ہوتا ہے تو ہم اس کو کیسے سکھاتے ہیں؟ ہاتھ سے کھانا کھانا سکھاتے ہیں، اپنے ٹوائلٹ کو خود ارینج کر لے، خود یعنی سفیشینٹ ہو جاوے، یہ سب چیزیں ہم اس کو سکھاتے ہیں، تو ساتھ ساتھ ہم ان کو خدا کی باتیں بھی کرتے رہے۔ ہمارے ہاں ایک بڑی ہماری بوڑھیوں کی عادت رہی،
حضرت امام کی فوٹو کے سامنے بچوں کو لے کے جاتے ہیں، مولا باپا کریم کے ڈائیو کرے. اس کے اندر سینس تھی اور ہے. ہم فوٹو پرست نہیں ہیں، لیکن ہم نے ایک آبجیکٹ بنا کے بچے کو پتہ لگے. ابھی بچے کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ فوٹو کس کی ہے، لیکن جو ہی کچھ بات آتی ہے صلوات کی تو بچہ اس فوٹو کی طرف دیکھ کے صلوات پڑھتا ہے یا یاد کرتا ہے. عبدل ویئر از مولا باپا، وہ فوٹو ڈھونڈے گا. یہ ایک ایسی سائیکولوجیکل چیز ہے کہ ہم بچے کو بڑھا رہے ہیں. یہ بچہ اگر اسی طرح سے کنٹینولی ماں اور باپ کے انسٹرکشنز کے نیچے مذہب اور اچھی عادتیں سیکھتا رہا تو انشاءاللہ بڑا ہو کے اس کو بگڑنے کے لیے کوئی ضرورت نہیں، چانس نہیں ہے. مگر آج ہماری جماعت کے اندر مذہبی انسٹرکشنز بھی گھٹ گئے. ہم اطرب کے اوپر بہت دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ ایجوکیشن کا کوئی پربند نہیں، لیکن میں زیادہ بلیم ماں باپ کو کرتا ہوں. اطرب اس بات کا رسپانسبل نہیں ہے کہ آپ کے 3-5 برس کے بچے کو مذہب سکھاوے، یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. اطرب بندوبست کر دے وے آپ کے لیے. مگر حقیقت یہ ہے کہ بچوں کو سکھانا چاہیے حقیقت کیا ہے. البتہ میں نے کانفلکٹس دیکھے ہیں کہ ماں باپ گھر میں بچے کو کچھ ایک چیز سکھاتے ہیں اور مشن کلاسز کے اندر دوسری چیز سکھائی جاتی ہے. ایسے ڈفرینسز ہوئے ہیں اور ان ڈفرینسز کو نکالنا چاہیے تاکہ بچہ کنفیوز نہ ہوئے. تو ابھی یہ جو عادتیں بچوں کی بگڑ رہی ہیں مذہب کی کمزوری کی وجہ سے، اور یہ مذہب کی کمزوری اگر روکی نہ گئی تو مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ اپنی جماعت میں سے بہت سے لوگ نکل جائیں گے، کیونکہ باہر کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے. باہر کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے. کلاسز میں، اسکولوں کے اندر غیروں کے ساتھ ہمارے بچے ملتے ہیں. اگر ہمارے بچوں کا بیک گراؤنڈ مضبوط نہیں تو وہ دوسرے لڑکوں کے ساتھ اس کے اندر بہہ جائیں گے. اس لیے ہمیں یہ بات، یعنی جو ٹیچرز ہیں، ماں باپ ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اپنے بچوں کی ایجوکیشن کا دھیان رکھنا چاہیے. پھر بھی اگر ایسے بڑے بچے، ابھی مثال کے طور پہ 18-20 برس کا لڑکا ہے، اگر وہ بگڑ گیا تو اس کو یہ کہنے سے چلو جماعت خانے چلیں، دعا پڑھ، یہ کر، یہ نہیں. اس کو کسی اچھے آدمی کے پاس لے جاؤ. میرا مطلب اچھے آدمی کا کہ جو مذہب کو اچھی طرح سے جانتا ہوئے اور اس کے ساتھ سائیکولوجیکلی ڈسکس کر کے اس کو اس بات کے لیے سوچنے پر مجبور کرے کہ وہ بچہ خود سوچ کے کہے No, I'm not right, I'm wrong. اس کنڈیشن کے اوپر لانا چاہیے، ضروری ہے. ادھر ایک کوشچن ہے ری انکارنیشن کا. تقریباً ہر جگہ جہاں میں گیا ہوں، آج گئے 20-25 برس سے، اب میں یہ کوشچن ضرور آئے گا کہ ری انکارنیشن کیا ہے. میں اس بات کے لیے منع نہیں کرتا کہ کوشچن نہ پوچھو، ضرور پوچھو، لیکن ساتھ ساتھ ایک اور بات ہے، ہمیں اپنی سیلف اسٹڈی کرنی چاہیے. میری جماعت میں نارتھ امریکہ پرٹیکولرلی، یعنی کینیڈا، امریکہ، جہاں جہاں بھی ہمارے اسماعیلی رہتے ہیں، نارتھ امریکہ میں ایک بہت بڑی کمزوری ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہماری جماعت کے اندر اسٹڈی نہیں ہے. اسٹڈی کا مطلب کتابیں پڑھنے کا شوق نہیں. بہت تھوڑے لوگ، ہارڈلی 5% اسماعیلی ہماری جماعت میں بڑے چھوٹے ایسے ہوں گے کہ جو گھروں میں 1 گھنٹہ کوئی اچھی کتاب پڑھتے ہوں گے. ہمیں کتاب سے نفرت ہے. تھوڑے آدمی ہیں 5%, 7% کہ جو اچھی کتابوں کو پڑھتے رہتے ہیں، مگر نہ باقی ہم ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. یا ٹی وی دیکھیں گے، سنیما دیکھیں گے، ایسے میگزین چھپانی پڑھیں گے کہ جس میں کوئی فضول چیزیں ہوتی ہیں. سیریس اسٹڈی کرنے والے، ہسٹری پڑھنے والے، سائیکولوجی پڑھنے والے، فلسفی پڑھنے والے، بایوگرافی پڑھنے والے
ہماری جماعت کے اندر لوگ نہیں ہیں. ابھی یہ کوشچن انکارنیشن اینڈ ری انکارنیشن، اس کے لیے اوپر ہزاروں کتابیں موجود ہیں، ہزاروں. لیکن پھر بھی ہم جب بھی کوئی آدمی آتا ہے ہم اس کو پوچھتے ہیں ری انکارنیشن کے لیے. ری انکارنیشن ہے، لیکن جس طرح سے قرآن شریف کے اندر امام کا لفظ ہے، امام کی بابت بھی ہے، امام کی شناخت بھی ہے، لیکن میجورٹی مسلمان امامت کو نہیں مانتے. ہم مانتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نہیں مانتے اس کے لیے ہم کو بھی نہیں ماننا چاہیے. انہوں نے اس چیز کو نہیں سمجھا، ہم نے سمجھا، تو ہم امامت کو مانتے ہیں جیسے کہ شیعہ مانتے ہیں. بالکل اسی طرح سے قرآن شریف کے اندر ہم کو یہ کہا گیا ہے کہ تمہارے لیے نئی لائف بھی ہے. 26-27 آیتیں ایسی جگہ ہے کہ جہاں خدا نے ہم کو یہ بات کہی کہ تم پاسٹ میں ایک لائف میں تھے اور فیوچر میں بھی کسی لائف میں ہوگے. ہماری یہ موت جو ہونے والی ہے وہ اس لائف کا اینڈ نہیں ہے، اور اینڈ نہیں آئے گا جب تک کہ ہم اس کنڈیشن کو پاس نہیں کریں گے. لیکن ری انکارنیشن کے اوپر اچھی اچھی کتابیں موجود ہیں، آپ پڑھو اس کو. ری انکارنیشن ہے، ضرور ہے، مگر ہندو جس طرح مانتے ہیں ایسا نہیں. اس کا لفظ ری انکارنیشن یا انکارنیشن ہم کو ڈرا دیتا ہے، یہ سمجھ کے یہ تو ہندوؤں کا نام ہے. یہ غلط بات ہے، ہندوؤں کا نہیں. میں نے ابھی آپ کو اس بات کے لیے کہا کہ مولانا رومی اس بات کو سوچ رہا تھا کہ میں پہلے پتھر تھا، پھر میں کیڑے مکوڑوں میں آیا، جانوروں میں آیا، بندر بنا، انسان بنا، اب میں واپس بنوں گا. تو اس لائف کی ایوولوشن کو وہ سمجھتا رہا، اور ایوولوشن جو ہے وہ اسلامک تھیوری ہے. بھلے ڈاروین نے اس کو پہلی دفعہ ایلیبوریٹ کیا ہے، مگر فرق یہ ہے کہ ڈاروین کی جو تھیوری ہے اور ہماری جو تھیوری ہے اس میں فرق ہے. اور مین فرق یہ ہے کہ ڈاروین جو تھا وہ خدا کو نہیں مانتا تھا، ناسٹک تھا. ہم خدا کو مانتے ہیں. اس وجہ سے دونوں کی تھیوری کے سمجھنے میں فرق پڑتا ہے. مگر انکارنیشن ہے. اگر ہم نے اچھی طرح سے ایگزامینیشن پاس نہیں کیا تو ہم کو ریپیٹ کرنے کی بھی ضرورت پڑے گی. اینی تھنگ مور؟ آپ نے بچوں کا ذکر کیا، یہ تو بڑی بڑی پوری چیز جو ہے وہ دھرم میں سے نکل جاتی ہے، طرف چلی جاتی ہے، ایک پرٹیکولر پیر فقیر کو ماننے لگتی ہے. ہاں، بات سچ ہے، کیونکہ یہ جو آدمی فیملی کا ہیڈ ہے اسی کا ایمان خراب ہو جاوے تو پھر اولاد اور ساری فیملی کا ایمان خراب ہو جاتا ہے. ایک اور بات ہے کہ ہماری جماعت کے اندر میں محسوس کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، ایکسپیرینس کر رہا ہوں. 30 برس ہوئے، 30 ایئرس، 3 ڈیکیڈس. ہماری جماعت کے اندر مشن گھٹ گیا، وعظیں گھٹ گئی، پریچنگ گھٹ گئی، ریلیجس ٹیچنگ انسٹرکشنز گھٹ گئی. اور اس وجہ سے سب لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے کہ وہ مذہب کی اسٹڈی کر سکیں، اور یا آج کی نئی زندگی کی ماڈرن لائف کی جو کوشچنز ہیں، ڈیفیکلٹیز ہیں، پرابلمز ہیں، ان کا سوال کا جواب ہمیں مل سکے نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے بہت سے لوگوں کے ایمان بگڑ گئے، اور اس وجہ سے فیملیاں نکل جاتی ہیں. بنا ہے. کئی لوگ نکل جاتے ہیں مذہب میں سے، چپ چاپ نکل گئے، اور کئی لوگ مذہب سے نکل کے پھر دکھ دیتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں. دونوں کنڈیشنز کے اندر یہ ہے کہ ہماری مذہب کی انسٹرکشنز کٹ گئی ہیں. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی دکھ کی بات ہے، ایک کرسچن پادری اٹھ کے اگر یہ کہے استغفر اللہ، میں خدا سے معافی مانگتا ہوں کہ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ ان لوگوں کے الفاظ ہیں. ہم مسلمان تمام پیغمبروں کو پاک سمجھتے ہیں، کہ اگر ایک کیتھولک پادری یا پروٹسٹنٹ پادری، کرسچن پادری اگر یہ اٹھ کے کہے کہ جیسس واز اے باسٹرڈ، تو پھر اب مجھے بتاؤ
کہ اگر پادری اٹھ کے یہ کہے تو پھر دوسرے سننے والے جو ہیں ان کا تو ایمان خراب ہونے والا ہے۔ اب ہمارے ہاں خاص طور پہ آپ کے اس اسٹیٹس کے اندر اگر ایک مشنری کے طور پہ، ایک وائز کے طور پہ، ایک رسپانسبل آدمی کے طور پہ کہ جو یہاں کی نیشنل طریقہ کا آپ کا سیکریٹری بنا ہوا ہے، اگر وہ جماعت کو یہ کہے کہ امام جب بھی بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی مغز دماغ خراب ہو جاتا ہے، تو لعنت ہے اس بات کے لیے۔ یعنی کہ جماعت کے اندر جو مذہب سکھانے والے ہیں وہی اگر بے ایمان بن جائیں، یہ الفاظ کسی اسماعیلی بچے کے منہ سے نہیں نکل سکتے کہ حضرت امام جب بھی بوڑھا ہوتا ہے تو دیوانہ ہو جاتا ہے یا اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ کسی بے ایمانی کی بات ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ کیا کیا جائے؟ آپ ہی کی نیشنل طریقہ بورڈ کا چیف سیکریٹری جماعت کے اندر نہیں لیکن 8-10 آدمیوں کے اندر کبھی یہ کہہ دے کہ حضرت امام کا جب امام بوڑھا ہوتا ہے تو دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ سوری فار دیٹ۔ ابھی ایک کوشچن آیا ہے، میں راضی ہوتا ہوں کہ کوشچن پوچھے جائیں، کھلے دل سے پوچھو مگر عزت رکھ کے ریسپیکٹفلی پوچھو، خوشی سے۔ If Hazrat Imam also prays to God, should we pray to Imam or should we pray to Allah? We must pray to Allah. اور دیکھو بہت دھیان سے سننا، امام کیا ہے، کون ہے؟ 20 برس تک مولانا حضرت امام نہیں تھے، بعد میں ان کو امامت کی اتھارٹی امام نے دی، تو یہ ڈفرنس تو کم از کم سمجھو۔ بدن کو ہم امام نہیں کہتے۔ اگر بدن کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، بدن کو نیند کی ضرورت ہے، تو بدن کو عبادت کی بھی ضرورت ہے۔ مولانا حضرت امام کا جو بدن ہے وہ ایک انسانی بدن ہے، وہ بخار بھی آتا ہے، اس کو بیمار بھی ہوتا ہے۔ مولانا حسین کا سر جدا کیا گیا، ہمارے مولانا شاہ خلیل اللہ کے بدن کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے گئے، تو کیا امامت مر گئی؟ امامت تو نور ہے اور وہی نور خدا ہے۔ حضرت امام کا جو بدن ہے وہ ایک انسان ہے، اس کو بھی عبادت کی ضرورت ہے۔ جس طرح وہ کھانا کھاتا ہے، آرام کرتا ہے، گھومنے جاتا ہے، تمام انسانی ضروریات ہیں اس کی، اسی طرح سے حضرت امام کے بدن کو عبادت کی بھی ضرورت ہے۔ اس کا بدن پیر کے درجے کی بات ہے، اور حضرت امام کے اندر جس کو ہم امامت کا نور کہتے ہیں وہی خدا کی ذات ہے، خدا کا نور ہے۔ اور ہم حضرت امام کو جب بھی یاد کرتے ہیں تو ظاہر میں ہم کو اس کا بدن ضرور دکھتا ہے، لیکن ہمارا مقصود حضرت امام کا بدن نہیں ہے، اس کا نور ہے، اور وہی نور خداوند عالمین ہے۔ اب جب ہم اپنی عبادت کے اندر حضرت امام کا ذکر کر کے ہم سجدہ یا دعا مانگتے ہیں تو وہ دعا اللہ ہی کے لیے ہے، مگر ہم تھرو حضرت امام، کیوں کہ اس کا امامت کا جو درجے کا جو بدن ہے، بدن کا درجہ پیر جتنا ہے۔ رسول اکرم فرمایا کہ جب بھی تم دعا مانگو تو میرا واسطہ دو، تو نبی کا واسطہ دے کے ہم دعا مانگتے ہیں، ہم حضرت امام کے بدن کا واسطہ دے کے دعا مانگتے ہیں، لیکن ہمارا سجدہ ہماری امامت کی جو کچھ بھی خوبیاں نورانی طور کے اوپر ہیں وہ اسی کو ہیں، اور ہم اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، حضرت امام کے بدن کو نہیں۔ ہم آغا خان کو خدا نہیں مانتے۔ علی اللہ کا یہی جواب ہے۔ عبادت کے دوران جن کے پاس اسم اعظم نہ ہو، کیا وہ یالی کے ساتھ امام کا تصور کر سکتا ہے؟ نہیں۔ بات ایسی ہے کہ عبادت ہے وہ پیورلی روحانی چیز ہے، اس کے اندر وہ چیزیں
کہ جو آنکھ سے دکھتی ہیں مادی چیزیں ان کو دخل نہیں دینا چاہیے. اس کے لیے ہمیں حضرت امام کا تصور یا حضرت امام کے متعلق اس کے چہرے کو یاد وغیرہ کر کے بیت الخیال کی عبادت نہیں کرنی چاہیے. اس کے اندر حضرت امام کی ظاہری بدنی حالت کا کوئی تعلق نہیں, وہ پیورلی نور کے ساتھ ہے, اور وہ نور علی کے نام سے ملے گا, یا جب حضرت امام کوئی بخشش دے گا اسم اعظم کی, اور اسم اعظم نہ بھی ہوئے تو بھی علی کے نام سے ہم عبادت کر سکتے ہیں. علی خود خدا تعالیٰ کی ذات ہے, علی خدا کی ذات ہے. سننے میں آیا کہ ہمارے بزرگ کوئی اچھا کام کرے گا تو اس کا ثواب ان کے بچوں کو ملے گا. اگر ہمارے بزرگ نے کوئی غلط کام کیا تو اس کا اجر ان کے بچوں کو ملے گا نہیں. اس کا خلاصہ رسول اکرم نے کیا ہے, اور اللہ نے قرآن میں بھی کہا ہے کہ تمہاری نیکیوں کا عوض تمہاری اولاد میں بانٹا جائے گا, لیکن تمہارے گناہوں کی سزائیں تمہاری اولاد میں نہیں بانٹی جائیں گی. ماں باپ کی بدیوں برائیوں گناہوں کے اندر اولاد کا کوئی ہاتھ نہیں ہے, حق بھی نہیں ہے, اور خدا ان کو اس طرح نہیں دے گا. لیکن اگر ماں باپ نے کوئی نیکی کے کام کیے ہیں تو خدا اور اس کا رسول اور ہمارے امام یہی کہتے ہیں کہ تمہاری عبادت تمہاری نیکیاں تمہاری اولاد میں بانٹی جائیں گی, اس کا ثواب, مگر گناہوں میں نہیں. آپ نے ابھی کہا کہ وہ کوئی ظاہری چیز نظر کے سامنے نہیں رکھتی, اگر نقش ملا ہو. ہاں, جو نقش ہے وہ ظاہری چیز نہیں ہے. اگر ہاں بات یہ ہے کہ اس کو مثال اللہ, اب جو اللہ لکھا ہوا ہے وہ ہمارے دماغ میں تو ہے, ہم آنکھ بند کر کے اللہ لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں, علی دیکھ سکتے ہیں. تو بالکل اسی طرح سے جو اسم اعظم ہے وہ ایسا ہی ہے, مگر اس کو لکھنا چاہیے نہیں, قلم سے نہیں لکھنا چاہیے, مگر خیال کے اندر وہ لکھا جاتا ہے. حضرت امام کاغذ پہ لکھ کے, یا خود مولا کہتے ہیں تو مشنری لکھ لیتا ہے, اس وقت وہ دکھاتے ہیں, مگر بس اسی وقت, اس کے بعد اس کو کبھی لکھنا نہیں چاہیے. بس نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. جیسے میں نے نہیں کہا کہ جو اسم اعظم ہے وہ خدا تعالیٰ کا نام ہے, اور چونکہ اسپیشل طور پہ امام کے زبان مبارک سے وہ چیز بخشش ہوئی ہے, اس کے لیے اس میں خاص طاقت ہے. اپنی مرضی سے کوئی نام چن لو اور حضرت امام کوئی نام دے, ان دونوں میں بہت فرق ہے. اپنی مرضی سے ہم نے چن لیا, اس کا بھی ثواب تو ہے, لیکن اندر کی تجوری کھولنے کی چابی نہیں بن سکتی جب تک کہ زمانے کا امام وہ بول نہ دے. زمانے کا امام جو فرمان کرے تو اس میں اس کے فرمان کی برکت آتی ہے. اس لیے وہ آرڈینری حالت میں نہیں ہے, اس کو لکھنا بھی نہیں چاہیے, بولنا بھی نہیں چاہیے, زبان سے بھی پکارنا نہیں چاہیے. محض اپنے تصور میں, اپنے تخیل میں اس کو ریپیٹ کرو, بولو بھی نہیں, لکھو بھی نہیں. ایک سوال کر سکتا ہوں, مولانا مرتضی علی میں خدا کا نور تھا, کیا پروفٹ محمد میں بھی خدا کا نور تھا؟ بلا شک. رسول اللہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نور میں سے میرے نور کو جدا کیا, اور ساری جتنی بھی خلقت ہے, کریشن ہے, وہ میرے نور میں سے بنائی. اگر پروفٹ محمد میں خدا کا نور تھا تو امام سلطان محمد شاہ کا ایک فرمان ہے کہ اصل مقام پہ صرف چند لوگ پہنچے ہیں, اس میں پیر شمس, پیر حسن کبیر دین, معزز کا, جیسس کا نام, پروفٹ محمد کا بھی نام آیا ہے. تو پروفٹ محمد اگر اصل خود ہی تھے تو بالکل اسی طرح سے ہمارا اسلام کے اندر یہ یقین ہے
اور ہمیں کہا گیا ہے کہ ہر پیغمبر میں خدا کا نور تھا، ہر پیغمبر میں 1,24,000 جو نبی تھے ان میں خدا کا نور تھا۔ پھر امام سلطان محمد شاہ کے فرمان کو آپ کیسے ایکسپلین کریں گے؟ بات ایسی ہے کہ یہ لوگ رسول اللہ تھے کہ حضرت موسیٰ تھے، وہ دکھنے میں ایک انسان کی طرح تھے لیکن خدا کے نور تک پہنچے ہوئے تھے۔ مطلب یہ مولا کا کہنے کا کہ تم عبادت کرو تو اس درجے پہ پہنچ سکتے ہو کہ جہاں یہ درجہ تھا ان کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یا حضرت جیسس کا جو درجہ تھا۔ تمام نبیوں میں سے رسول اکرم کا درجہ صرف اس لیے بڑا ہے کہ ان کو خدا تعالیٰ نے خاتم النبیین کہا ہے اور رحمت العالمین کہا ہے، مگر خود رسول اللہ بھی فرماتے ہیں کہ ہر نبی میں میرا ہی نور تھا، میرا ہی نور تھا۔ مولانا سلطان محمد شاہ کا یہی کہنا تھا کہ روحانی طور پہ اتنے چڑھ جاؤ کہ خود خدا بن جاؤ۔ آدمی اگر خدا کے نور میں مکس ہو جائے تو خدا بن گیا نا، منافی ہو گیا۔ جیسے ٹائم گزرتا جاتا ہے مولا کی رحمت زیادہ بڑھتی جاتی ہے، ان کی دعا آشیشیں، یہ کیا ٹائم کے حساب سے کہ برائیاں بڑھتی جا رہی ہے تو امام کو سمبھاؤ کو بیلنس رکھنے کے لیے اپنی طرف سے وہ پاور ہاؤس؟ سچ بات ہے، سچ بات ہے، اگر ایسا امام نہ کرے تو ہمیں بہت تکلیف ہوگی۔ اس میں آدم کے جو نام جو اللہ کے 99 نام میں سے ہے، اس کے علاوہ اس کے علاوہ بھی ہیں، خدا تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں۔ اس میں آدم کتنے 50,000 یہ میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ ایسی باتیں ہم بتا بھی نہیں سکتے۔ کھڑی ہو تو سلطان محمد صاحب نے فرمان تھا کہ خدا جی نے چاہے تو میں પોતાના નૂર વડે હિદાયત કરે છે તો જાહેર છે کا مطلب کیا ہے؟ قرآن شریف میں ہے یہ کہ خدا جس کو چاہتا ہے اپنے نور سے ہدایت کرتا ہے۔ یہاں چاہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم ایسے کام کرو کہ وہ تمہارے اوپر راضی ہوئے تو پھر تم کو وہ اپنے نور سے ہدایت کرے۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے ظاہری ہدایت ملے، پھر تمہیں نور سے ہدایت ملے تو وہ اندر سے تمہیں ہدایت ملے۔ ایک ہسٹری کا سوال پوچھوں، آپ اگر اس کی تفصیلات اچھی طرح سے دیں، جیسے آج کل مشن کلاس میں اس کا بہت ہی کنٹروورسی ہو رہا ہے کہ مولانا مرتضی علی نے ابو بکر جو تھے ہمارے پہلے خلیفہ، ان کی بیعت کی تھی یا تو پھر ان کی خلافت قبول کی؟ بہت اچھا سوال ہے اور اچھا ہوا کہ مجھے اس کا خلاصہ کرنے کا موقع ملا۔ غدیر خم کل تھا نا، کل گزر گیا 18ویں ذی الحجہ کو۔ غدیر کے مقام پہ نبی کریم نے سب 1,20,000 مسلمان عورتوں مردوں کے اندر مولا مرتضی علی کو پیش کیا کہ میں جس کا مولا ہوں یہ تمہارا مولا سیٹ ہے۔ مولا کا مطلب آقا کا بھی ہے، سیٹ کا ہے، ماسٹر کا ہے، لیکن حقیقت میں مولا اس کو کہتے ہیں کہ جس کا ہمارے اوپر ہر قسم کا حق ہے، ہر قسم کا حق، یعنی غلام اپنے خرید کرنے والے آقا کو مولا کہتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ تم سب اس کی بیعت کرو۔ سب سے پہلے حضرت عمر اٹھے۔ سارے خدا تعالیٰ کے اس نبی کے جتنے اصحاب تھے اس میں سب سے ہوشیار اور بڑے انفلوئنشل جو تھے نا وہ حضرت عمر تھے۔ حضرت عمر اٹھے اور انہوں نے حضرت علی کے 2 ہاتھوں میں ہاتھ دیا اور کہا کہ مبارک ہو یا علی ابو ابن طالب، آپ کو خدا تعالیٰ نے یہ درجہ دیا اور آپ آج سے میرے
اور تمام مسلمان عورتوں اور مردوں کے مولا ہو۔ بیعت کی۔ ابو بکر بھی تھے، دوسرے بھی تھے، سارے اصحاب تھے۔ شام تک یہ سلسلہ رہا اور مردوں نے ان کی بیعت کی، ہاتھ دیا۔ نبی کریم کی وفات جب نزدیک ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ کاغذ اور قلم منگاؤ، میں تمہیں وصیت کر دوں۔ ضرورت کیا تھی کاغذ پر بنانے کی؟ اس لیے کہ غدیر خون کے اوپر جو ہوا اس کے لیے لوگ خاص طور پہ صحابہ میں چرچے ہو رہے تھے، اور ان چرچوں کے اندر حضرت عمر کا کہنا بہت زیادہ تھا۔ تو نبی کے کانوں تک یہ بات پہنچی، ہاتھ دے آئے ہیں ادھر، اس کو اپنا مولا کہہ آئے ہیں، لیکن پھر بھی اب یہ ادھر چھوچھا کر رہے ہیں۔ تو نبی نے کہا کہ کاغذ منگاؤ، قلم منگاؤ، میں تمہیں کچھ عبارت لکھوا دوں۔ تو ایک آدمی اٹھا، حضرت عمر نے اس کو پکڑ کے بٹھا دیا کہ ہمیں کاغذ قلم کی کوئی ضرورت نہیں، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب بس ہے۔ اب اس کو بٹھا دیا تو اندر بیٹھنے والوں میں دو پارٹیاں ہوئی۔ ایک نے کہا کہ بھئی کاغذ قلم منگا دو، نبی بولتے ہیں تو کئی کو بیچ میں آتے ہو۔ تو پھر کسی نے یہی کہا، یعنی کون؟ حضرت عمر واپس کہتے ہیں کہ یہ تو اس کا دماغ بخار میں خراب ہو گیا ہے۔ نبی کے سامنے بیٹھے ہوئے حضرت عمر کے یہ الفاظ ہسٹری کے اندر لکھے ہوئے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا کہ یہ ہذیان بکتا ہے۔ ہذیان بکتا ہے یعنی بکواس کرتا ہے۔ نبی کریم غصے ہو گئے، قوموا عنی، چلے جاؤ میرے پاس سے۔ سب لوگ اٹھ کے چلے گئے۔ کاغذ قلم کی ضرورت تھی، لانے نہ دی، سب لوگ چلے گئے۔ ابھی یہ بات دھیان میں رکھ کے ساتھ ہم کو یہ سوچنا چاہیے اور ایونٹس کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ نبی کریم نے حضرت علی کو بلایا نزدیک اور ان کے سینے کے اوپر اپنے اس طرح ریکلائن ہو گئے کہ رسول اللہ کا جو سینہ تھا وہ حضرت علی کے سینے، نبی کا جو سر تھا وہ ان کے سینے پہ تھا۔ ایک چادر لی اور اوڑھ لی۔ اس چادر کے اندر حضرت علی اور رسول اکرم باتیں کرتے رہے کہ جن باتوں کا ذکر کہیں کہیں اشارے کے طور پہ ہے۔ اور یہیں پھر نبی نے وفات پائی۔ مولا مرتضی علی نے امیجیٹلی بندوبست کیا، جہاں چارپائی پڑی تھی اس چارپائی کو اٹھا کے اس نشانوں پہ قبر کھودی گئی۔ روم کے اندر قبر کھودی گئی، اور جو اہل بیت تھے یعنی حضرت حسن تھے، حضرت حسین تھے، حضرت عباس تھے، سلیمان فارسی تھے، انہوں نے پانی وغیرہ کا بندوبست کیا۔ مولا مرتضی علی نے اپنی گود میں ان کو رسول اللہ کو غسل دیا، اور جو کپڑے اتارے تھے وہی کپڑے ان کو پہنا دیے گئے، اور قبر اس کے اندر، روم کے اندر جہاں قبر کھودی تھی، مولا مرتضی علی اور حضرت فضل جو تھے وہ نیچے اترے اور ان کو دفن کیا۔ قبر بند کر کے کوٹھڑی کو بند کیا، تالا لگایا اور چابی اپنے کھیسے میں لے کے حضرت علی گھر چلے گئے۔ مگر جب نبی نے کہا نا کہ میرے پاس سے اٹھ کے چلے جاؤ، تو یہ سب صحابہ اٹھ کے چلے گئے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر دونوں رسول اللہ کے سسر تھے۔ ابو بکر کی بیٹی بی بی عائشہ اور عمر کی بیٹی بی بی حفصہ نبی کی بیویاں تھیں، داماد ہے دونوں کا، لیکن ان دونوں نے اپنے داماد کی میت کو چھوڑ دیا اور ایک چھوٹے سے سقیفہ بنی سعدہ کے اندر جا کے، ایک چھوٹا کامن ہال تھا، وہاں جا کے ابو بکر کی خلافت کے لیے حضرت عمر نے اس بات کو شروع کیا۔ تو جو انصار تھے انہوں نے اس بات کے لیے جھگڑا کیا، تو حضرت ابو بکر عمر نے کہا کہ دیکھو، انصار کو اس سے زیادہ اور کیا چاہیے کہ
کہ خود نبوت ان کے پاس چلی آئی، یعنی کہ نبی ادھر آ کے گزر گئے، لیکن یہ حق قریش کا ہے کہ خلیفہ بنا جائے۔ اور ابو بکر کی زبردستی اس نے کس کر دیا ہاتھ اور ڈکلیئر کر دیا، 300-350 آدمیوں کے اندر ابو بکر کو خلیفہ بنایا گیا، اور پیچھے وہاں رسول اللہ کی تہجیز و تکفیر ہو رہی تھی۔ جب یہاں ابو بکر خلیفہ بن گئے 300 آدمیوں کے اندر، 5 لاکھ سے زیادہ مسلمان ہو چکے تھے، ان میں سے 300 آدمیوں نے خلیفہ چنا، اور جب یہ ادھر گئے تو یہاں کے پتہ لگا کہ نبی تو دفن ہو گئے۔ جب یہ نبی دفن ہو گئے یہ سنا تو ابو بکر نے 2 ہاتھ عمر کو مارے اس کے کندھے پہ، کہ تیری وجہ یہ سب ہوا، کہ نبی کی اتنی بڑی رفاقت اور ہم نے آخری دم میں اس کے اندر حصہ نہیں لیا، ایک مٹھی خاک بھی نہیں ڈالی، پانی کا ایک کوئی چمچہ بھی نہیں ڈالا، مگر اب کیا کیا جائے؟ سارا مدینہ شور بخور کرنے لگا، تو کسی نے کہہ دیا کہ چلو ہم ایسا کریں، قبر کھود کے واپس جنازہ نکالیں۔ کوئی آدمی بھاگا مولا علی کے پاس، گھر جا کے کہا کہ ادھر لوگ سوچ رہے ہیں کہ قبر کھود کے جنازہ نکالا جائے اور سارے مدینے کے لوگ اس جنازے کو کندھا دیں اور اس طرح۔ مولا مرتضی علی آرام فرماتے تھے، صرف لنگی باندھی ہوئی تھی، اوپر سے بدن ننگا تھا، بالکل اسی طرح سے ننگے پاؤں مولا مرتضی علی اٹھ کے بھاگے۔ اب بھاگتے چلے آتے تھے تو رستے میں ایک بہت بڑا شہتیر لکڑی کا جو لوگ ہوتا تھا وہ پڑا ہوا تھا، وہ آپ نے اٹھا لیا تلوار کے طور پہ، اور وہ اٹھا کے بھاگے چلے آتے تھے۔ مولا مرتضی علی کے منہ میں سے جھاگ نکل رہی تھی غصے کی وجہ سے، آنکھوں میں سے انگارے نکل رہے تھے۔ اس حالت میں دیکھ کے بی بی عائشہ اپنے ابا کو کہتی ہے، ابا ہٹ جاؤ، مولا کی غصہ، علی بہت غصے میں ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو دروازے کو لات ماری توڑ کے، مولا رسول اللہ کی قبر کے اوپر بیٹھ گئے، جیسے گھوڑا نہیں بیٹھتا، ایک پاؤں ادھر ایک پاؤں ادھر، اور ہاتھ میں لکڑی تھی، اور غضب سے چلا کے کہا، کون آتا ہے اس قبر کو کھودنے کے لیے؟ خدا کی قسم میں اس کو دوزخ میں بھیج دوں گا۔ بی بی عائشہ ابا کو کہتی ہے کہ رسول اللہ مجھے کہتے تھے کہ اے عائشہ ایک وقت آئے گا، علی مٹی کے گھوڑے پہ چڑھے گا، لکڑی کی تلوار ہاتھ میں لے گا، اے عائشہ اس وقت علی اپنی پوری جلالت میں ہوگا، اگر ساری دنیا بھی مل کے اس کا مقابلہ کرے گی وہ سب کو جہنم رسید کرے گا، چلے جاؤ۔ یہ سب بھاگ گئے، اور پھر وہاں مولا مرتضی علی نے اپنے آدمی رکھ دیے کہ کوئی اس کو چھیڑے نہیں۔ نبی آج بھی ادھر ہی دفن ہے جدھر علی نے دفن کیا تھا۔ اب نبی گزر گئے، ابو بکر زبردستی سے خلیفہ بن بیٹھے، مولا مرتضی علی نے کہے اس کی خلافت کو قبول کرنے کے لیے۔ تیسرے چوتھے دن حضرت ابو بکر نے اناؤنس کیا کہ یہ جو فدق کا باغ ہے اس کو میں نیشنلائز کرتا ہوں۔ اب یہ فدق کا باغ رسول اللہ کی پرسنل ملکت تھی، نبوت کی ملکت نہیں تھی۔ جیسے کہ حضرت امام کی پرسنل ملکت اور امامت کی ملکت میں فرق ہے، یہ جماعت خانے ہیں، یہ امامت کی ملکت ہے، اس کی اب پرسنل ملکت نہیں ہے۔ تو نبی نے پرسنل ملکت میں سے یہ باغ اس کا لکھ دیا تھا وثیقہ، اور فاطمہ کو دے گئے۔ حضرت ابو بکر نے اس کو نیشنلائز کر دیا۔ بی بی فاطمہ اس کے دربار میں گئی کہ دیکھیے میرے ابا نے لکھ کے دیا ہے کہ اس نے اپنی یہ ول میں مجھ کو دیا ہے، اور یہ اس کی پرسنل ملکت تھی۔ اب یہ دکھانے گئی تو حضرت عمر نے بیچ میں ایسا جھپٹ مار کے یہ وثیقہ پھاڑ دیا۔ حضرت ابو بکر کو وہ دکھانے گئی ہے خلیفہ وہ ہے، ابھی تم کیوں بیچ میں پڑے ہو؟ حضرت عمر کا کوئی حق نہیں تھا کہ بیچ میں آ کے اپنے ہاتھ سے لے کے پھاڑ ڈالے، مگر پھاڑ دیا۔ ابو بکر کو کہنے لگی دیکھیے کیا ہوا۔ ابو بکر نے کہا کہ میں نے ایسا سنا ہے، نبی کہتے تھے کہ نبیوں کا کوئی وارثدار نہیں ہوتا، مگر یہ سنا غلط تھا۔ بی بی فاطمہ بہت ناراض ہوئی،
اور کہا کہ اے ابو بکر، میں جب تک جیوں گی میں ہر نماز میں تجھے بد دعا کروں گی. یہ کہہ کے چلی گئی. ابو بکر روتا روتا پیچھے گیا، مگر ماتا فاطمہ نے درکار نہیں کی، دروازہ بند کر دیا. اب خلیفہ ابو بکر بنے. حضرت عمر کو بیچ میں معلوم نہیں کیا ہو رہا تھا. اس کو کہہ رہے تھے تو علی کو زبردستی کر تیری بیعت کرے. وہ کہتا ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے، فاطمہ کو بہت تکلیف ناراضگی ہوگی. یوں کرتے کرتے کافی ٹائم نکل گیا. ایک دن حضرت عمر آگ لے کے علی کے گھر گئے کہ تم اندر والے باہر نکلو نہ تو میں تمہارا گھر جلاتا ہوں. تو اس وقت دروازے کے اوپر بی بی فاطمہ آئی. اب اس کو عمر کو معلوم نہیں تھا شاید، تو اس نے زور سے لات ماری، دروازہ ٹوٹا اور بی بی فاطمہ کے پیٹ پہ پڑا. اس وقت بی بی فاطمہ حاملہ تھی. محسن نام پہلے سے رسول اللہ نے دیا تھا اپنے اس بچے کا. تو وہ گزر گئے، اور وہ گزر گئے، ماں بھی گزر گئی. حضرت بی بی فاطمہ کی جو وفات ہوئی ہے وہ عمر کی وجہ سے ہوئی. اس نے لات ماری دروازے پہ اور وہ دروازہ ادھر لگا پیٹ پہ. بی بی فاطمہ جب یہ گزری تو علی کو کہا کہ میرے نامدار شوہر، میری ایک وصیت ہے، مجھے رات کو آدھی رات کے بعد دفن کرنا، اور میری وفات میں میرے بچوں کے سوا اور کوئی نہ آوے. آدھی رات کے بعد علی نے غسل دیا اور باہر جا کے ان کو دفن کیا. اس بات میں 6 مہینے گزرے. حضرت علی نے ابو بکر کے پاس جا کے کچھ نہیں کہا، میں تجھے قبول کرتا ہوں کہ نہیں. بی بی فاطمہ گزر گئی. تھوڑے دنوں کے بعد معاویہ کا باپ ابو سفیان مولا کے پاس کیا کہتا ہے، علی کیا کرتے ہو؟ یہ حق تمہارا ہے. ابو بکر خامخواہ یہ اس میں چڑھ کے بیٹھ گیا ہے. تم کہو تو میں مدینہ کی گلیاں اپنے لشکر سے بھر دوں. مولا مرتضی علی کہتے ہیں، او بدذات، تو وہی ہے کہ جس نے ساری زندگی علی نبی کی دشمنی کی، اسلام کی دشمنی کی. آج تو میری فیور کرنے آیا ہے؟ مطلب کہ تو اسلام کو بگاڑنا چاہتا ہے. چلے جا ادھر سے. یہ چلا گیا. مولا نے کپڑے پہنے اور ابو بکر کے پاس جا کے کہا،